सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। चनाचे अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह। मजीद फरमाया, और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, दुरूद व सलाम कितना प्यारा वजीफ़ा है कि दुरूद व सलाम में बज़ाहिर हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रहमत की और सलामती की दुआ करते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला उस दुरूद पाक की बरकत से, उस सलातु वस्सलाम की बरकत से हमें रहमतों और सलामतियों से हिस्सा अता फरमाता है। प्यारे बच्चों, उलमाए किराम ने जिक्र किया, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला और बड़े बड़े उलमा ने जिक्र किया कि कुछ इबादत ऐसी होती हैं कि कभी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं और कभी रद्द कर दी जाती हैं। उसमें कोई शर्त ना होने की वजह से या कोई कमी रह जाने की वजह से कई ऐसे आमाल होते हैं कि इंसान करता है, लेकिन वो रब की बारगाह में बाज़ औक़ात कबूल नहीं होते, रद्द कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन दुरूद पाक वो अमल है जो हर हाल में रब की बारगाह में कबूल होता है। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक कितना शानदार अमल है कि जिस हाल में भी इंसान पढ़ता है, रब की बारगाह में वो कबूल ही कबूल होता है। सुभान अल्लाह। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम अपने नबी ज़ीशान रहमत आलमियान मकीन ला मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम जानेंगे। तो अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ मौजूद जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें मिलके बताएंगे कि इस सेगमेंट का नाम क्या है। बताएंगे भाई? जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। प्यारे बच्चों, आज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खूबसूरत सा नाम आपके सामने बयान करूंगा और उस नाम के मीनिंग्स को बयान करने के बाद मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अज़मत व शान का भी बयान करूंगा सुभान अल्लाह। और उस पर आला हज़रत का आपको एक शेर भी सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम मुजीब भी है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मुजीब। कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? उर्दू में, उर्दू में कैसे लिखते हैं इसको? किसी को भी नहीं पता? चले, मिसवान भाई ने हाथ खड़ा किया है। जी। मीम जीम ये बे। जी, तो माशाअल्लाह हमारे मिसवान भाई ने जवाब दुरुस्त दिया है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक प्यारा सा नाम है मुजीब, मीम जीम ये और बे। अब हमने जानना है कि इसका मतलब क्या है। मुजीब किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मुजीब का माना है जवाब देने वाला। क्या माना है इसका? जवाब देने वाला। और इसका दूसरा माना और मफहूम ये बयान किया गया, हाजत रवाई करने वाला। सुभान अल्लाह। हाजत रवाई का मतलब क्या है? मुश्किल लफ्ज हो गया ना। हाजत रवाई का मतलब यह है कि किसी की हाजत को पूरा करने वाला, किसी की हाजत को पूरा करने वाला।
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجیب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں پیارے بچوں، مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام جو عاشقان رسول تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی برکتیں، ظاہری دور کی برکتیں پانے والے تھے، وہ اپنے دینی اور دنیاوی مسائل لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سوالات کیا کرتے، اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو عرض کیا کرتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی، اپنے امتیوں کی، اپنے غلاموں کی دینی الجھنوں کو بھی دور فرماتے، دینی مسائل کو بھی حل فرماتے، شرعی رہنمائی فرماتے، شریعت کا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم بیان فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دنیاوی مشکلات اور مسائل میں صحابہ کرام عرض کرتے تھے، حاجت بیان کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام ان کی ظاہری دنیاوی حاجتوں کو بھی پورا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں ایسے درجنوں سینکڑوں واقعات ہیں کہ مختلف لوگ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مختلف چیزوں کا سوال لے کر حاضر ہوئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مایوس نہیں لوٹایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی سخاوت کی، یعنی رب کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، رب کی مخلوق پر رحم و کرم اور فضل و کرم کرنے کی ایسی پیاری عادت تھی کہ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کرتا، کچھ مانگتا، آپ اس کو جواب میں لا یعنی کہ انکار نہیں فرماتے تھے، بلکہ اپنے غلاموں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، او کما قال، مطلب کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کچھ مانگا جاتا، سوال کیا جاتا، آپ سوال کرنے والے کو لا یعنی کہ انکار نہ فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مانگنے پر بھی عطا فرماتے اور بن مانگے بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اتنا عطا فرماتے تھے کہ جو لوگوں کے وہم و گمان سے بھی وہ کیا ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بچوں سوال کرتا نا، ایک تو آپ انکار نہیں فرماتے تھے، دوسرا کوئی شرط نہیں رکھتے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دنیا دار پیسے والا ہو، کوئی بڑا بادشاہ ہو، اس کے پاس اگر کوئی بھکاری، کوئی گدھا، کوئی بھی بندہ مانگنے جائے تو یا تو وہ انکار کرے گا کہ میں نہیں دوں گا، یا پھر وہ کوئی شرط رکھے گا کہ اگر تم ایسا کرو تو میں تمہیں دوں گا، ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یعنی اگر کرے گا وہ، اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرط کرنا کہ اگر ایسا ہوگا تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، ورنہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیارے آقا علیہ السلام کی اس شان کا بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا، سوال کرتا، آپ علیہ السلام اس کو جواب دیتے، اس کی حاجت روائی فرماتے، لا یعنی انکار بھی نہ فرماتے، اور اگر کہہ کر اپنی عطا کو کسی شرط کے ساتھ خاص بھی نہ کرتے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں، حضور کی بارگاہ میں سرکار میں نہ لا ہے، نہ انکار ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، یعنی نہ اگر کہنے کی کوئی حاجت، نہ انکار ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے عطائیں ہی عطائیں ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بے مانگے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام سے بظاہر کچھ نہ مانگا، پھر بھی حضور نے اتنا عطا فرما دیا کہ ہم سر سے پاؤں تک حضور علیہ السلام کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر حضور سے ہم سوال کر کے کچھ مانگیں اور ہمارے سوال کرنے پر جو حضور عطا فرمائیں گے، اس کی عظمت کا، اس نعمت کی وسعت کا، اور اس کی بڑائی کا اور اس کی شان کا کسی کو بھی وہم و گمان ہو سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطائے مصطفیٰ سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک پیارا سا نام مجیب، اس کا معنی اور اس سے متعلق پیارے آقا علیہ السلام کی ایک شان سخاوت کا بیان سنا۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم سرکار علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات، واقعات، معجزات اور مختلف قسم کی شانوں کا بیان کرتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور مل کر نام بتانا ہے سیگمنٹ کا۔ بتائیں گے بھائی؟ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہے ہمارے پیارے نبی، سچی باتیں سچی باتیں۔ جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ارے بچوں، ہمارے نبی ایسے عالی شان ہے
کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی مصیبت یا مشکل ہے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر کئی واقعات ہیں، لیکن آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بچوں کیا ہوا، مدینہ شہر میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی کیا ہو گئی، کمی ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب بارش رک جاتی ہے تو پھر اناج وغیرہ کی بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے، کھانے پینے والی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، تو کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بڑی آزمائش والا معاملہ تھا۔ اس دوران کیا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ممبر پر جلوہ فرما تھے، یعنی آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسپیچ فرما رہے تھے۔ اس دوران کیا ہوا کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں اور بچے بھوک سے پریشان ہیں، لہٰذا آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب ہمیں بارش عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بچوں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگ لو، مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہو، رب تو سب کی سننے والا ہے، یقیناً رب سب کی سننے والا ہے، لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ رب ہماری سنتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام سے دعا کروائیں گے تو وہ دعا یقیناً رب کی بارگاہ میں کیا ہوگی، قبول ہوگی۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا کو قبول کروانے کے لیے صحابہ کرام بھی وسیلہ کس کو بناتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کو، کہ حضور دعا کریں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر کیا ہو جائے گی، قبول۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر اقدس پر رب کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کر دیے، یعنی دعا کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، اور رب کی بارگاہ میں بارش کی کیا کی بچوں، دعا کیا کی، دعا۔ اچھا، جب دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو بظاہر اس وقت آسمان پر کوئی بھی بادل نہیں تھا۔ عموماً جب بارش آتی ہے تو بارش کا ظاہری سبب بچوں کیا ہوتا ہے، بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، بارش۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان پر بادل نہ اور بارش ہو رہی ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ظاہری سبب بارش کا بچوں کیا ہے، بادل۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ صحابی بیان کرتے ہیں جنہوں نے حدیث بیان کی کہ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو بڑے بڑے بادل، پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بادل آسمان پر چھا گئے، سبحان اللہ۔ اور مطلع ابر آلود ہو گیا اور جھوم جھوم کر بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں ابھی پیارے آقا علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی، ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے تشریف نہ لائے تھے کہ اسی دوران کیا ہو گئی، بارش ہو گئی، اور بارش کے قطرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی کو چومنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بچوں بارش کنٹینیو چل رہی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اب جب اگلا جمعہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر اقدس پر خطبہ ارشاد فرما رہے، اب وہی صحابی یا پھر کوئی اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مکانات گر گئے ہیں اور مال وغیرہ بھی ڈوب گیا ہے، لہٰذا دعا فرمائیے، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی تو مسئلہ تھا، اب بارش اتنی ہو گئی کہ اب بارش ختم ہونے کے لیے، بارش رکوانے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، صحابی رسول ڈائریکٹ دعا کر سکتے تھے، بالکل ڈائریکٹ دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بارش رکوانے کے لیے بھی ہم واسطہ کس کو بنائیں گے، حضور کو بنائیں گے، اور حضور کو جیسے ہی واسطہ بنائیں گے تو حضور کی دعا فوراً رب کی بارگاہ میں کیا ہو جائے گی بچوں، قبول ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ اب دعا خود کر لو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ کیا تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو، یعنی مدینہ شہر میں بارش نہ ہو، مدینہ کے اطراف میں جو سراؤنڈنگ میں دوسرے علاقے ہیں، یہ بارش کہاں ہو، وہاں پر ہو۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تو دعا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بادلوں کی طرف اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف اشارہ فرماتے وہاں سے بادل ہٹ جاتا، اور پھر ایسا ہو گیا کہ مدینے کے چاروں طرف ارد گرد بارش ہو رہی تھی، لیکن مدینے سے بارش ہونا رک گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں عظمت و شان ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی پتہ چلا کہ رب کی نعمتیں پانی ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی دعائیں قبول کروانی ہے، تو بیچ میں واسطہ کس کو بنانا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے،
جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ یعنی پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جن مبارک نورانی ہاتھوں کو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے دراز کیا اور ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے چاروں طرف بارش ہونے لگی، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بارش کی نعمت ملی، تو انہی ہاتھوں کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائیے کہ ان ہاتھوں کا صدقہ ملے گا تو ہمارا بھی دونوں جہان میں بچوں کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ اختتام پر پہنچا، اور اس سیگمنٹ کے اختتام پر ہم ایک نعت رسول کو بھی شامل کریں گے اشعار کی صورت میں۔ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواں مسوان اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی مسوان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ اب آپ کا نمبر ہے، آپ نے اب کچھ کرنا ہے، تو کون سا کلام سنائیں گے یہ بتائیں گے؟ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو۔ ماشاءاللہ، مدینے کی حاضری سے متعلق بارگاہ رسالت میں استغاثہ ہے۔ بچوں، استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کلام، وہ اشعار کہ جن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں کوئی عرض کی جاتی ہے، گزارشات پیش کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے، دونوں جہان کی نعمتیں پانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جو ہم عرض کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ تو استغاثے کے اشعار ہوں گے، ہمارے مسوان بھائی پڑھیں گے، ابتدا کریں گے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، 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 لے چلے مجھے، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشمے تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، چشمے تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھے، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھے، اپنا غم مجھے کو شگن شاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھے کو شگن شاہ مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ
اپنے عطار اپنے عطار کول فتح کا خزینہ دے دو اپنے عطار کول فتح کا خزینہ دے دو لے چلے مجھے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو اس میں طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام جس میں مدینے کی حاضری کی التجا استغاثہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے ہم سب کو بار بار مکے مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے. آمین. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے کچھ سوالات ہوں گے. ہر سوال کے بعد 3 آپشنز دیے جائیں گے، ان میں سے ایک درست جواب ہوگا. یہ سوچ کر سمجھ کر جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی. سچی باتیں سچی باتیں. جی تو ابتدا کریں گے ہم سیدھی جانب سے، اور ہمارے سامنے موجود ہیں ایان بھائی. کیسے ہیں ایان بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی. سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی. سوال تھوڑا سا مشکل ہے، چلیں ہم سوال کر لیتے ہیں آپ سے. آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر کس عمر میں فرمایا؟ ملک شام کی طرف دوسرا سفر کس عمر میں فرمایا؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں. 20، 25 یا 30 سال؟ 25 سال. اور ان کا جواب درست ہے. جی 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر فرمایا. جی ہمارے ایان بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں احیان بھائی. ایان اور احیان، ماشاءاللہ دونوں کے آخر میں آتا ہے الف اور نون. جی احیان بھائی آپ سے سوال ہے، اور سوال بڑا آسان ہے. سوال یہ ہے کہ پل صراط پر سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کی امت گزرے گی؟ پہلا آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، دوسرا آپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور تیسرا آپشن ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی امت. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. ماشاءاللہ جواب آسان تھا، اور انہوں نے ہمارے احیان بھائی نے بالکل بھی آسرا نہ کیا اور فوراً جواب دے دیا. ان کا جواب درست ہے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے محمد بھائی. ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے نام کی برکتیں لیتا ہوا یہ نام ہے، نام محمد کی برکتیں لیتا ہوا محمد. جی محمد بھائی آپ سے سوال ہے، اور سوال کچھ مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر والی مبارک انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا پہلا جز لکھا ہوا تھا. دوسرا آپشن ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ سبحان اللہ لکھا ہوا تھا. محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ، اور ان کا جواب درست ہے. جی ہمارے علی رضا بھائی آپ سے سوال ہے، اور سوال ایسا ہے کہ جو میں آپ کو آپشن بیان کروں گا اسی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جواب کیا ہے. جی سوال یہ ہے کہ اس مسجد کا نام بتائیے جس مسجد میں قبلے کی چینجنگ کا حکم نازل ہوا تھا، قبلے کے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. مسجد قبلتین. اور ان کا جواب درست ہے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام سچی باتیں اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید اچھی سچی اور پیاری پیاری باتیں ذکر مصطفیٰ سے متعلق لے کر حاضر ہوں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا چینل. سچی باتیں سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، سچی باتیں سچی باتیں.
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا